ट्रक का ठिकाना करीब आने पर हम लोग मुहतात हो गए। नायमा को साथ लेकर जीप के अकबी हिस्से में नशीसों के दरमियान दुबक गया। अब हमें जीप से बाहर खड़े होकर देखना आसान नहीं रहा था। मंजिल करीब आने पर महराज ने हमें खबरदार किया। कुछ देर बाद जीप रुक गई, ताहम महराज ने इंजन बंद नहीं किया। इंतजार के वो लम्हात बे इंतहा आसाब शिकन थे। फिर मैंने जीप का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी। महराज ने किसी को सलाम किया। सलाम का जवाब देने वाला अकरम उर्फ इकरामी था। सरदार शफीक का क्या हाल है? कोई पैगाम तो नहीं दिया उसने? सरदार साईं बिल्कुल मज़े में है साईं, और आपके आने का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं। महराज ने न्याजमंदी से कहा। इसके इन अल्फाज का सही मतलब मैं और नायमा ही समझ सकते थे। उसका इंतज़ार जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आज शाम तक मैं उसके पास पहुंच चुका हूँगा। वैसे मैंने तुम्हें इससे पहले सरदार शफीक के साथ नहीं देखा। क्या नाम है तुम्हारा? इकराम ने पूछा। वो गाड़ी में बैठ चुका था। मैं महराज हूँ साईं। मुझे सरदार साईं सिर्फ ख़ास कामों पर भेजता है। मैं उनका कारिंदा ही नहीं बल्कि रिश्तेदार भी हूँ। सरदार साईं ने हुक्म दिया था कि मैं आपके पास आने और आपको कराची ले जाने की इत्तला किसी को नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो तुम सरदार शफीक के रिश्तेदार हो? यह तो बहुत अच्छी बात है। तुम मुझे काम के आदमी लगते हो। क्या काम करते हो तुम सरदार शफीक का? जो सरदार से ही कहें। हम तो हुक्म के ग़ुलाम हैं साईं। महराज ने कमाल आजी से कहा। अच्छा, तो तुम सरदार शफीक का हर हुक्म मानते हो? क्या कत्ल वतल भी कर लेते हो? मैंने कहा ना, सरदार साईं का जो भी हुक्म हो, इसके हुक्म पर तो मैं जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। वो हमारा अंदाज़ा है साईं। मेरा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक निकला। तुम वाकई काम के बंदे हो। मैं ऐसे बंदों की बहुत कदर करता हूँ जो अपने मालिक के वफादार हों। मेरे साथ शहर चलो। वापसी में मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगा। कभी विलायती पिस्तौल चलाया है तुमने? हाँ जी, एक दो बार सरदार साईं का पिस्तौल चला चुका हूँ। विलायती चीज़ की बात ही कुछ और होती है, लेकिन सरदार साईं ने बताया कि विलायती पिस्तौल बहुत महंगा होता है। मेरे जैसा गरीब आदमी तो उसे ख़रीदने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम इसकी फ़िक्र ना करो। मैं बेहतरीन किस्म का विलायती पिस्तौल तुम्हें तोहफे में दूंगा। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी साईं। लेकिन अगर सरदार शफीक नाराज़ हो गया तो? तुम उसकी फ़िक्र ना करो, उसे मैं समझा दूंगा। तुम्हारा भी कराची आने का प्रोग्राम बने तो सीधे मेरे पास चले आना। मैं तुम्हें कराची की सैर भी कराऊंगा, और चाहो तो मैं तो अपने साथ कराची में रख सकता हूँ। साल भर में लाखों के मालिक बन जाओगे। मुझे अच्छे साथियों की हमेशा ज़रूरत रहती है। मेरा तो दिल बड़ा करता है जी कराची जाने और वहाँ काम करने को, लेकिन सरदार साईं की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आप सरदार साईं से बात कर लें। मुझे आपके साथ कराची जाने और वहाँ काम करने में कोई एतराज़ ही नहीं। ठीक है, मैं सरदार शफीक से बात कर लूँगा। तुम तैयारी कर लो। मैं 2-3 दिन बाद तुम्हें अपने साथ कराची ले चलूँगा। इकराम और महराज की गुफ्तगू में वक्फा आया। यानी इसी वक्त नायमा ने टोका देकर मुझे हरकत में आने का इशारा किया। मैंने सरदार शफीक का विलायती पिस्तौल संभाला और नशिस्तों के दरमियान से इकराम की पोजीशन का जायज़ा लेने की कोशिश की। वो सामने नज़रें जमाए हुए था। मैं नशिस्त से फलांग कर पलक झपकते में इसके अक़ब में पहुँच गया, लेकिन इस दौरान में इकराम की छठी हिस्स ने इसे ख़तरे से आगाह कर दिया। इसने तेज़ी से पलट कर देखा, लेकिन अगले लम्हे इसका पिस्तौल उसके हाथ में आ चुका था। उसे अचानक बेबस करने का प्रोग्राम नाकाम हो चुका था। चुनांचे मैंने इसकी खोपड़ी पर पिस्तौल का दस्ता आजमाने की कोशिश की, लेकिन इसने तेज़ी से अपनी जगह छोड़कर मेरी ये कार्रवाई नाकाम बना दी। वार खाली जाने से मेरा तवाज़ुन बिगड़ा। इकराम ने इस सुनहरी मौका से भरपूर फ़ायदा उठाया। इसका पिस्तौल वाला हाथ हथौड़े की तरह मेरे बाजू पर पड़ा। ज़रब इतनी ताकतवर थी कि मैं पिस्तौल पर अपनी गिरफ्त बरकरार न रख सका और वो मेरे हाथ से छूट कर नशिस्त पर जा गिरा कबल इसके कि मैं खुद को संभाल पाता। इकराम मेरे पिस्तौल पर भी कब्जा कर चुका था। इस जिंगा मुश्ती के दौरान में मेराज गाड़ी रोक चुका था। साईं, ये कहाँ से गाड़ी में चढ़ाया? इसे तो सरदार साईं ने हवेली के मेहमान खाने में बंद किया हुआ था। मेराज ने परेशान लहजे में कहा। इसने नहायत ज़हानत से खुद को इकराम की नज़रों में मशकूक होने से बचाने की कोशिश की थी, और वो इसमें नाकाम नहीं रहा। तुम्हारे सरदार साईं को पता नहीं कि कितना ख़तरनाक बंदा है। इसने इसे हवेली में मेहमान बनाकर रखा हुआ था, और ये मौका मिलते ही बड़ी आसानी से फ़रार हो गया। खैर, अब मुझसे बचकर नहीं जा सकता। इकराम ने मुझसे छीना हुआ पिस्तौल नेफे में उड़सते हुए कहा। इसकी आंखें एक लम्हे के लिए भी मुझ पर से नहीं हटी थी। फिर वो मुझसे मुखातिब हुआ। तुमने मेरा काम बहुत आसान कर दिया है। अब तुम पलटो, अपने दोनों हाथ फैलाकर सीटों को बैग पर रख दो। कोई चालाकी मत दिखाना, वरना मैं बग़ैर वार्निंग के भेजा उड़ा दूंगा। मुझे बादल खासा इसके हुक्म की तामील करना पड़ी। मैं तकरीबन मुकम्मल तौर पर बेबस हो चुका था। इस पोजीशन में मेरे लिए इसके ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई करना मुमकिन ना था। अब मेरी तमाम तर तवक्कुआत मेराज से वाबस्ता थी। ताहम मैं ये भी जानता था कि जब तक इकराम ने मुझे पिस्तौल की जद में रखा हुआ है, मेराज किसी किस्म का ख़तरा मोल नहीं ले सकता, क्योंकि अंदाजे की ज़रा सी गलती मुझे अगले जहां पहुंचा सकती थी।
وہ یقیناً کسی مناسب موقع کا منتظر ہوگا۔ جیپ کے عقبی حصے میں دبکی ہوئی نائمہ کے پاس بھی سردار شفیق کا ولایتی پستول موجود تھا، لیکن وہ بھی فوری طور پر کوئی کارروائی کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ معراج کی طرح اسے بھی کسی مناسب موقع کا انتظار تھا۔ میں اکرام کے ارادوں کے بارے میں اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک مجھے اس کی آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے جلدی سے پلٹنے کی کوشش کی، لیکن مجھے دیر ہو چکی تھی۔ ٹھوس فولادی دستے کی ضرب نے میرے 14 طبق روشن کر دیے قبل اس کے کہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے پھیلتے اندھیرے کو جھلکنے کی کوشش کرتا۔ اکرام نے پستول کے دستے سے دوسری بار میری کھوپڑی بجا دی۔ اس کے ساتھ ہی میرا دماغ پوری طرح اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا۔ جب میں ہوش و حواس کی دنیا میں واپس لوٹا تو سب سے پہلے سر میں اٹھنے والے درد کی بے رحم ٹیسوں نے میرا استقبال کیا۔ مجھے فوراً ہی یاد آ گیا کہ میں کن حالات میں اکرام کے ہاتھوں بے بس ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ میں جیب میں مصروف سفر ہونے کے بجائے نرم و گداز بستر میں دراز ہوں۔ میں ایک وسیع خوابگاہ کے ایک جہازی سائز کی مسیری پر موجود تھا۔ اس سے کہیں زیادہ خوشگوار بات یہ تھی کہ میں اپنے اندیشوں کے برعکس بالکل آزاد تھا، یعنی اکرام کے ہاتھوں بے بس ہونے کا نتیجہ حسب معمول بے رحم بندشوں میں جکڑے جانے کی صورت میں برآمد نہیں ہوا تھا۔ میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ میرے بے ہوش ہونے کے بعد معراج اور نائمہ نے اکرام پر قابو پا لیا تھا۔ یہ جگہ سردار شفیق کی عیش گاہی ہو سکتی تھی جہاں معراج ہمیں لے جا رہا تھا۔ میں شاید کئی گھنٹے بے ہوش رہا تھا، کیونکہ خوابگاہ میں اس وقت دن کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ نائمہ کمرے میں داخل ہوئی۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ آرام سے لیٹے رہو، ابھی بستر سے اٹھنے کی ضرورت نہیں۔ تمہارے سر پر خاصی چوٹ آئی ہے۔ ہاں، اس بھینسے کا ہاتھ بہت بھاری ہے۔ اسے قابو میں کرنے میں تم دونوں کو بھی دانتوں پسین آ گیا ہوگا۔ اسے تم دونوں نے کہاں رکھا ہے؟ اور معراج کہاں ہے؟ میری بات سن کر یکلخت نائمہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کیا بات ہے، تم پریشان کیوں ہو گئی ہو؟ خیریت تو ہے؟ جب افسوس ہے دانش کے ہم اکرام پر قابو پانے میں ناکام رہے، وہ فرار ہو چکا ہے، نائمہ نے شرمندگی کے لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اس کی بات سن کر میں پریشان ہو کر اٹھ بیٹھا۔ کیا وہ تم دونوں کے ارادوں سے باخبر ہو گیا تھا؟ اس نے تم دونوں کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ نہیں، میں اور معراج مل کر اسے گاڑی میں گھیرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ معراج نے اسکریو پانا اس کے سر پر مار کر اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ اس کے بعد معراج گاڑی میں یہاں لے آیا۔ نائمہ سانس لینے کے لیے رکی۔ وہ خبیث یا تو سرے سے بے ہوش ہوا ہی نہیں تھا یا پھر اسے کچھ دیر بعد ہوش آ گیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کرتا رہا۔ یہاں پہنچنے پر میں نے تمہاری جیب سے سردار شفیق کی چابیوں کا گچھا نکال کر معراج کے حوالے کر دیا۔ اس نے حویلی کے دروازے پر لگا ہوا تالا کھولا اور اندر چلا گیا۔ اس دوران میں پستول ہاتھ میں سنبھالے اکرام کی نگرانی کرتی رہی۔ معراج حویلی کے اندر سے واپس لوٹا اور تمہیں شانے پر لاد کر حویلی میں لے جانے لگا۔ اس وقت میری توجہ چند لمحوں کے اکرام سے ہٹ گئی اور تم دونوں کی طرف مبذول ہو گئی۔ وہ بدبخت شاید اسی موقع کا منتظر تھا۔ اس نے جھپٹا مار کر پستول میرے ہاتھ سے چھین لیا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ میں ہکا بکا رہ گئی۔ وہ سخت غضبناک نظر آ رہا تھا۔ میں سمجھی کہ مجھے گولی مار دے گا، لیکن اس نے گالیں دینے کے علاوہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی۔ البتہ وہ قسمیں کھا کر تمہارے بارے میں خطرناک ارادوں کا اظہار کرتا رہا۔ اسے معلوم تھا کہ معراج بھی مسلح ہے، لہٰذا اس نے حویلی میں گھسنے کی کوشش نہیں کی اور معراج کے واپس لوٹنے سے پہلے ہی گھنے جنگل میں غائب ہو گیا۔ بہت برا ہوا، بہت ہی برا ہوا، میں نے مصیب لہجے میں کہا۔ اس کا بچ نکلنا ہم تینوں کے علاوہ سردار رفیق اور بھابھی ماں کے بیٹے فرحان کی زندگی کے لیے بھی خطرناک ہے۔ اکرام بہت ہٹ دھرم اور کینہ پرور شخص ہے۔ وہ مجھ سے بدلہ لینے اور تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دے گا۔ وہ ہمیں یہاں چھوڑ کر کراچی پہنچ گیا تو وہ پھر فرحان کو ختم کرنے کی بھی کوشش کر سکتا ہے، کیونکہ اسے سردار شفیق کے انجام کی کوئی خبر نہیں۔ راج بتا رہا تھا کہ یہ جگہ قریب ترین سڑک سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس گھنے اور خطرناک جانوروں سے بھرے ہوئے جنگل میں طاقتور جیپ کے علاوہ کسی سواری کے ذریعے سفر ممکن نہیں۔ معراج بتا رہا تھا کہ اس جنگل میں جنگلی کتوں، سوروں اور بھیڑیوں کی بہتات ہے جو اکیلے دکیلے افراد کو منٹوں میں تکا بوٹی کر ڈالتے ہیں۔ اگر اکرام نے سڑک کی طرف جانے کی کوشش کی تو اس کا راستے میں ہی کام تمام ہو جائے گا۔ اکرام کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے، وہ خود بھی یہ سب باتیں جانتا ہوگا۔ زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ حویلی سے دور جانے کے بجائے آس پاس گھات لگانے کی کوشش کرے تاکہ موقع ملتے ہمیں مار گرائے۔ اب یہ زندگی اور موت کا کھیل بن چکا ہے۔ اگر وہ ہمیں شکار نہیں کرے گا تو خود شکار ہو جائے گا۔ اب ہمیں بہت محتاط رہنا ہوگا، میں نے تشویش آمیز لہجے میں کہا۔ میں اور معراج بھی اسی نتیجے پر پہنچے ہیں، نائمہ نے میرے اندازے کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ اس لیے تو معراج حویلی کی چھت پر بیٹھا آس پاس کی نگرانی کر رہا ہے۔ اکرام کے فرار ہونے پر بھی بہت شرمندہ ہے۔ وہ اکرام کے تعاقب میں جانا چاہتا تھا، لیکن میں نے اسے اجازت نہیں دی۔ اس طرح وہ خود بھی اکرام کا نشانہ بن سکتا تھا۔ اس صورت میں
ہم بالکل بے دست و پا ہو کر رہ جاتے۔ معراج کے بغیر تو ہم ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ ہم نے اسے اجازت نہ دے کے بہت اچھا کیا۔ اکرام نہایت خطرناک مجرم ہے۔ معراج سے نجات حاصل کرنے کے بعد وہ ہمارے لیے زیادہ بڑی مصیبت بن جاتا۔ ویسے ایک امکان یہ بھی ہے کہ اکرام ہم سے براہ راست ٹکرانے کے بجائے صرف جیپ حاصل کر کے فرار ہونے کی ٹھان لے، لہٰذا ہمیں جیپ کی حفاظت بھی کرنا ہوگی۔ یہ بات معراج کے ذہن میں بھی آئی تھی، اس لیے اس نے احتیاطاً جیپ کے انجن کا ایک اہم پرزہ نکال کر اپنے پاس محفوظ کر لیا تھا۔ اب جیپ کسی بھی طرح سٹارٹ نہیں ہو سکتی، اس طرف سے بالکل مطمئن رہو۔ اس کا مطلب ہے یہ شخص معراج میرے اندازے سے کہیں زیادہ ذہین ہے۔ اس مشکل صورتحال سے نکلنے میں وہ ہمارا سب سے بڑا مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ چلو ہم بھی اس کے پاس چلتے ہیں، میں نے بستر سے اترتے ہوئے کہا، لیکن میں 2 قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ میرے سر میں شدید درد کی ٹیس اٹھی اور اس کے ساتھ ہی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اگر نائمہ مجھے بر وقت سنبھال نہ لیتی تو میں منہ کے بل گر پڑتا۔ اس نے مجھے سہارا دے کر بستر پر لٹا دیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ تمہارے سر پر شدید چوٹیں آئی ہیں، تمہارے سر پر پہلے سے بھی ایک زخم موجود تھا۔ اکرام کی لگائی ہوئی ضربوں نے اس زخم کا منہ کھول دیا تھا اور تمہارے سر سے دھاروں خون بہہ رہا تھا۔ راج نے اکرام کی اجازت سے تمہارے سر پر پٹی باندھ دی تھی، تاہم اتنا خون بہنے کے بعد کمزوری تو ہونا ہی تھی۔ کچھ دیر آرام کر لو گے تو بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ واقعی میں خاصی کمزوری محسوس کر رہا ہوں، اس حالت میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن ہمارے کھانے پینے کا کیا ہوگا؟ کیا یہاں اشیاء خرد و نوش موجود ہے جن سے ہمارا پیٹ بھر سکے؟ تم فکر نہ کرو، یہاں راشن کی کمی نہیں۔ چاول، دالیں، بیسن، گھی، پیاز، چینی مثالیں غرض کے تقریباً سبھی کچھ موجود ہے۔ پینے میں ولائج اور دیسی دونوں کی شراب وافر مقدار میں ہے، اگر تم اسے استفادہ کرنا چاہو تو۔ نائمہ نے شرارت بھری لہجے میں بتایا۔ بس محترمہ، مجھے تو معافی رکھو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اکرام نے میری کھوپڑی پر طبلہ ضرور بجایا ہے، لیکن اس کی اور سردار شفیق کی شیطانی روح ہے ابھی تک میرے جسم پر قبضہ نہیں جما سکی۔ ویسے اگر تم ساقی گری کے فرائض انجام دینا چاہو تو میں کشی اور بادانوشی کے بارے میں سنجیدگی سے سوچا جا سکتا ہے۔ تم کتنی جلدی پٹڑی سے اتر جاتے ہو۔ ابھی پارسائی کا دعویٰ کر رہے تھے، ابھی شراب چڑھانے کے بہانے تلاش کرنے لگے۔ سردار شفیق کا پورا نہیں تو کچھ نہ کچھ اثر تم پر ضرور ہو چلا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے سر پہ بار بار چوٹ لگنے کے باعث تمہارے دماغ میں کچھ خلل واقع ہو گیا ہو۔ نائمہ باتیں کرتے کرتے اچانک کھڑی ہوئی۔ ہائے اللہ، باتوں باتوں میں یاد ہی نہیں رہا کہ میں کھچڑی کو دم لگا کر آئی ہوں۔ اب تک تو وہ حلوہ بن گئی ہوگی۔ نائمہ کے جانے کے بعد میں گہری سنجیدگی سے لمحہ بلمحہ بگڑتی صورتحال پر غور کرتا رہا۔ میں اس وقت کو کوس رہا تھا جب میں نے نائمہ کے ساتھ اس منحوس علاقے میں آنے کی حامی بھری تھی۔ یہ علاقہ میرے لیے دلدل بن کر رہ گیا تھا۔ ایک قدم باہر نکالنے کی کوشش کرتا تو 2 قدم مزید دھنس جاتا تھا۔ معراج کی تجویز مان کر اس جنگل میں آنا بھی حماقتی تھی۔ رہی صحیح کسر اکرام کے فرار نے پوری کر دی تھی، جس کی زبان کھلوانے کے لیے ہم یہاں آئے تھے۔ وہ نہ صرف بھاگ نکلا تھا بلکہ اپنے ساتھ سردار شفیق کا 15 گولی والا بریٹا پستول بھی لے گیا تھا۔ اس جیسے خطرناک شخص کے ہاتھ میں پہنچ کر وہ تباہ کن ہتھیار مزید خطرناک بن گیا تھا۔ وہ ہم لوگوں کے ٹھکانے سے بخوبی واقف تھا، جبکہ ہم اس کی پوزیشن سے قطعاً لا علم تھے۔ اس لحاظ سے اسے ہم پر واضح برتری حاصل تھی۔ وہ گھات لگا کر بآسانی ہم تینوں کو شکار کر سکتا تھا، جبکہ ہم اسے تلاش کے بغیر اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے تھے۔ اور اس گھنے جنگل میں سے ڈھونڈنا بھوسے کے ڈھیر میں سوئی تلاش کرنے کے مترادف تھا۔ یک لخت مجھ پر شدید مایوسی طاری ہونے لگی۔ اتنی جھک مارنے، اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود میرے ہاتھ کچھ بھی نہیں آ سکا تھا۔ میں نے صرف کھویا ہی نہیں تھا، کاشف، عمر اور اشرف جیسے مخلص اور جانثار دوست۔ یہ تینوں نہ جانے کن عذابوں میں گرفتار ہوں گے، خدا جانے وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ مجھے اکرام کو ہر قیمت پر قابو کرنا تھا، وہی ان تینوں تک میری رہنمائی کر سکتا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اگلے روز صبح اس سلسلے میں کوئی ٹھوس لاہ عمل ترتیب دوں گا، جب تک میری حالت بھی خاصی بہتر ہو جاتی۔ نائمہ کی پکائی ہوئی کھچڑی خاصی لذیذ تھی، سب سے بڑھ کر یہ کہ اس سے میری کھوئی ہوئی توانائی بحال ہو رہی تھی۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ کھانا کھایا۔ اس کے بعد نائمہ معراج کو کھانا دینے چلی گئی۔ مجھے نقاہت محسوس ہو رہی تھی، لہٰذا میں بستر پر لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد میری آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کھلی تو رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد ہم دونوں دیر تک گپ شپ کرتے رہے، حتیٰ کہ میں ایک بار پھر نیند کی آغوش میں کھو گیا۔ مجھے سوئے ہوئے نہ جانے کتنی دیر ہوئی تھی کہ اچانک مسلسل دھماکوں کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ ہوش و حواس ٹھکانے آنے پر مجھے معلوم ہوا کہ یہ دھماکے 303 کی فائرنگ کا نتیجہ تھے۔ یہ جان کر میں بری طرح چونک اٹھا۔ فائرنگ کی آواز سے صاف ظاہر تھا کہ یہ حویلی کے بالکل قریب کہیں ہو رہی تھی۔ معراج
और इकराम दोनों के पास सिर्फ पिस्तौल थे, जिससे साफ जाहिर था कि गोलियां चलाने वाले कोई और लोग थे जिन्होंने शायद हवेली पर हमला कर दिया था। चंद ही लम्हों बाद कलाशनकोव का बरस चलने की आवाज़ फिजा में गूंज उठी। इसके बाद वक्फे वक्फे से 3 फायर हुए, जो यकीनन मेराज ने हवेली की छत पर से किए थे। मुझसे मज़ीद सब्र न हो सका। मैं बिस्तर से उतरकर तेज़ी से कमरे के दरवाजे की जानिब बढ़ा। हैरतंगेज़ तौर पर उस वक्त मुझे किसी किस्म की नकाहत या दर्द की शिकायत नहीं हुई। दरवाजे पर पहुंचकर मैं नायमा से टकराते टकराते बचा, जो यार इसी वक्त कमरे में दाखिल हो रही थी। ये क्या हो रहा है नायमा? कौन कर रहा है ये फायरिंग? हवेली को इस वक्त नामालूम अफराद ने घेरे में ले लिया है। उनकी तादाद निस्फ दर्जन से ज़ायद है और वो ख़तरनाक हथियारों से लेस हैं। वो शायद हवेली पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। मेराज इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके पास गिनती की चंद गोलियां हैं और पिस्तौल जैसे कम मार के हथियार के ज़रिए राइफलों का मुकाबला करना वैसे भी मुमकिन नहीं। उन लोगों की तादाद भी हमसे ज़्यादा है। समझ नहीं आता कि किस तरह अपना दिफा करें। चलो हम भी ऊपर चलते हैं। तन्हा मेराज चारों तरफ का जायज़ा नहीं ले सकता। काश हमारे पास कोई ताकतवर गन होती, कम अज़ कम इस बेबसी के आलम में मार तो ना खाना पड़ती। लेकिन तुम्हारी हालत इस काबिल नहीं कि ज़ोर आजमाई और भाग दौड़ कर सको। नायमा ने परेशान लहजे में कहा। तुम मेरी फिक्र ना करो, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तुम मुझे छत पर जाने का रास्ता बताओ। हवेली की छत पर मेराज खासा परेशान नजर आ रहा था। वो कभी छत पर एक समत जाता, कभी दूसरी समत। इसके दोनों हाथों में पिस्तौल थे। इनमें से एक मेरा था, जिसने शायद जीप के फर्श से उठा लिया होगा। मुझे देखते इसने मेरा पिस्तौल मुझे थमा दिया। आप सामने वाले हिस्से पर नज़र रखें, मैं पीछे जाता हूँ। मुंडेर की ओट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा। उनके पास कलाशनकोव और 303 राइफलें हैं। उन्हें मुझे निशाना बनाने की कोशिश की थी। वो छत के अकबी हिस्से की जानिब जाने लगा, लेकिन मैंने इसे रोक लिया। यार तुम्हें कुछ अंदाज़ा हुआ कि ये कौन लोग हैं और क्यों हमारे पीछे पड़ गए हैं? मेराज ने शाने उचकाकर लाइल्मी का इजहार करते हुए कहा। हो सकता है डाकुओं को कोई गिरोह हो, लेकिन मुझे हैरत है कि उन्होंने सरदार शफीक की हवेली पर धावा बोलने की जरूरत कैसे की। सरदार शफीक तो इस इलाके के तमाम डाकुओं का सरपरस्त और माई बाप था। मेराज की बात खत्म नहीं हुई थी कि एक बार फिर फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन अब यह अंदाज़ा कतन मुश्किल नहीं था कि गोलियां उगलने वाली राइफलों का रुख हवेली के बजाय आसमान की जानिब था। वो नामालूम अफराद हवाई फायरिंग के ज़रिए हमें खौफजदा कर देना चाहते थे। मेराज खुद भी इसी नतीजे पर पहुंचा था। वो कुछ कहने ही वाला था कि फिज़ा में एक गरजदार आवाज़ गूंजी। तुम दोनों की खैरियत इसी में है कि शराफत से तैयार फेंक कर खुद को हमारे हवाले कर दो। वो आवाज़ हमारे लिए अजनबी नहीं थी। वो इकराम था जो मेगाफोन पर अहकामात सादिर कर रहा था। नायमा और मेराज ने हैरत से मुझे देखा। हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो इतनी जल्दी इतनी भारी कुमक के साथ हम पर हमलावर हो जाएगा। सूरत हाल में तो से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक रुख इख्तियार कर गई थी। मैं जानता हूँ तुम लोगों के पास तो मामूली पिस्तौलों के अलावा कोई हथियार नहीं, और ये खिलौने हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अगर तुम लोग रज़ा कराना तौर पर हथियार डाल दो तो मैं वादा करता हूँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। लेकिन अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो हम इस हवेली की ईंट से ईंट बजा देंगे और तुम लोग इबरतनाक मौत का शिकार हो जाओगे। याद रखो, मैं और मेरे साथी सरदार शफीक की होने वाली बीवी को हर कीमत पर वापस हासिल करके रहेंगे। इकराम का आखिरी जुमला सुनकर हम बुरी तरह सरपटा गए। अब इकराम का सारा खेल समझ में आता जा रहा था। इसने अपने आप को सरदार शफीक का मोतमिद और दोस्त जाहिर करके इन नामालूम अफराद की हमदर्दी हासिल कर ली थी, और अब वो नायमा और मुझे दोबारा अपने कब्जे में करना चाहता था। फिजा में कुछ देर खामोशी छाई रही। इसके बाद एक बार फिर लगातार फायरिंग की गई। फायरिंग थमते ही एक नई आवाज़ फिजा में गूंजी। इकराम साई ने जो कुछ कहा, इस पर आंखें बंद करके अमल करने में ही तुम लोगों की खैरियत है। मैं लाखों बात कर रहा हूँ। अगर तुम मुझे पहचानते हो तो तुम्हें यह भी पता होगा कि मैं अपने और दोस्तों को दुश्मनों का क्या हशर करता हूँ। अगर तुम लोग सरदार शफीक की ज़नानी को हमारे हवाले कर दो तो मैं वादा करता हूँ कि सरदार शफीक को तुम्हें कम से कम सज़ा देने पर आमादा कर लूँगा। लाखों के खामोश होते मेराज ने जल्दी जल्दी बताया, लाखों इलाके का सबसे बड़ा धाड़ियल है। सरदार शफीक ने इसकी पक्की जारी थी। इकराम ने इसकी सरदार शफीक से दोस्ती का फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। वो तो ठीक है, लेकिन अब क्या किया जाए? इसमें कोई शक नहीं कि इन लोगों को हर लिहाज से हम पर सबकत हासिल है। हम ज़्यादा देर तक अपना दिफा नहीं कर सकते। अभी तो ये फ़िज़ा में गोलियां चला रहे हैं, लेकिन अगर इनकी गोलियों का रुख हमारी तरफ हो गया तो हमारा काम तमाम होते ज़्यादा देर नहीं लगेगी। इकराम ने इन्हें झूठी कहानी सुनाकर अपना हमदर्द बना लिया है, लेकिन हम इस पोजीशन में कतई नहीं कि इसके ढोल का पोल खोल सके। ज़्यादा इम्कान यही है कि इकराम हम पर नज़र पड़ते ही गोली से उड़ा देने की कोशिश करेगा। अब तक भी हम नायमा की वजह से बचे हुए हैं, क्योंकि इकराम नायमा पर गोली चलाने का ख़तरा मोल नहीं ले सकता। लाखों मुझे सरदार शफीक के रिश्तेदार की हैसियत से पहचानता है। अगर आप इजाज़त दे तो मैं इससे बात करके असल सूरत हाल से आगाह करने की कोशिश करता हूँ। मेराज ने हिचकिचाते हुए कहा।
میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن پہلے میں اچھی طرح غور کر لینا چاہیے کہ لاکھو سے کیا باتیں کرنا ہے۔ اکرام نے یقیناً اسے کوئی ایسی مضبوط کہانی سنائی ہوگی جس سے متاثر ہو کر وہ اپنے پورے گروہ کے ساتھ ہم پر چڑھ دوڑا ہے۔ اس کے ذہن سے اکرام کی باتیں صاف کرنے کی یہ صورت ہے کہ ہماری سنائی ہوئی داستان زیادہ مدلل، وزنی اور حقیقت سے قریب تر ہو، اور اگر لاکھو جھوٹ اور سچ پرکھنا چاہے تو حقائق ہمارے بیان کی پوری تصدیق کریں۔ ہمیں خود کو سچا ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ اکرام کو جھوٹا بھی ثابت کرنا ہے، ورنہ وہ ان لوگوں کو ہمارے خلاف مزید بھڑکا کر ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نائمہ نے بھی میری رائے کی تائید کی۔ اس دوران میں اکرام اور لاکھو میگا فون پر اپنے مطالبات اور دھمکیاں دہراتے رہے۔ ہم تینوں لاکھو سے مذاکرات کے لیے متفقہ فیصلے پر پہنچنے کے بعد مل جل کر گفتگو کے ایجنڈے پر غور کرتے رہے۔ کافی سوچ بچار اور بحث و مباحثے کے بعد ہم سچ اور جھوٹ کے امتزاج سے ایک ایسی کہانی تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے جو لاکھو کو ہماری بے گناہی اور سچائی اور اکرام کے مکر و فریب کا قائل کر سکتی تھی۔ پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد ہم نے سفید رنگ کے کپڑے کا ایک بڑا سا ٹکڑا ایک چھڑی سے باندھ کر فضا میں لہرانا شروع کر دیا۔ جنگ بندی کا یہ نشان فوراً ہی دیکھ لیا گیا۔ تم لوگوں نے ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کر کے بڑی عقل مندی کی ہے۔ میگا فون پر لاکھو بول رہا تھا، اب تم لوگ حویلی کے سامنے والے دروازے سے باہر آ جاؤ، فکر نہ کرو، تم پر کوئی گولی نہیں چلائے گا۔ ہم تینوں لاکھو کے ہدایت کے مطابق حویلی کے دروازے سے باہر نکل آئے۔ دونوں پستول نائمہ کے قبضے میں تھے، جبکہ معراج اور میں اپنے ہاتھ سر سے اوپر اٹھا رکھے تھے۔ نائمہ نے دونوں پستول زمین پر پھینک دیے اور ہم دونوں کے ساتھ قدم ملا کر آگے بڑھنے لگی۔ ہماری نقل و حرکت کا گہری نظروں سے جائزہ لیا جا رہا تھا۔ پھر وہ لوگ مطمئن ہو گئے۔ قریبی درختوں کی اوٹ سے 4 افراد کے بعد دیگرے برآمد ہوئے۔ ان میں سے اکرام خالی ہاتھ تھا، جبکہ باقی تینوں کلاشنکوف اور 303 رائفلوں سے لیس تھے۔ لاکھو اپنے انداز اور اتوار سے الگ ہی پہچانا جا رہا تھا۔ بی تم ادھر آ جاؤ، اس نے نائمہ کو ہم سے الگ ہٹنے کا اشارہ کیا۔ بیرو تم دونوں کو ہتھکڑی لگاؤ۔ 303 رائفل بردار میرو نے چمڑے کے گول بیگ سے ایک زنگالود ہتھکڑی نکالی اور ہماری طرف بڑھا۔ ٹھہرو لاکھو سائیں، پہلے ہماری 2-4 باتیں غور سے سن لو، اس کے بعد ہم سے جو چاہے سلوک کرنا۔ اب ہم تمہارے رحم و کرم پر ہیں۔ میں نے بڑی بڑی آنکھوں والے دوہرے جسم کے لاکھو دھاڑیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ میری بات سن کر اس نے مجھے گھور کر دیکھا، پھر اپنے ساتھی کو رکنے کا اشارہ کیا۔ ہاں بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اسے میری بات سننے پر اتنی آسانی سے آمادہ ہوتے دیکھ کر اکرام نے بے چینی سے اپنا وزن ایک پاؤں سے دوسرے پاؤں پر منتقل کیا۔ میں نے ایک گہری نظر اکرام پر ڈالی اور پھر لاکھو سے مخاطب ہوا۔ سب سے پہلے یہ بتاؤ لاکھو صحیح کہ تم اس بندے کو کیسے جانتے ہو؟ میرا مطلب ہے کہ تم اس پر مکمل اعتماد کرتے ہو؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میری تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، لاکھو نے حیرانی سے کہا۔ میں نے اکرام کے چہرے پر پریشانی کی جھلک نمودار ہوتے دیکھی۔ شاید وہ معاملات یہ رخ اختیار کرتے دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا۔ میرا یہ مطلب ہے سائیں، اگر میں یہ کہوں کہ سردار شفیق کے دشمن ہم نہیں بلکہ یہ شخص ہے تو کیا آپ یقین کر لیں گے؟ اکرام کے چہرے پر یک لخت غصے کی سرخی ابھری۔ تم جھوٹ بول کر سردار لاکھو کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ سردار شفیق کے منگیتر کو بہلا پھسلا کر یہاں تک لانے والے تم دونوں ہو۔ میں تمہیں روکنے کی کوشش کی تو تم لوگوں نے مجھ پر تشدد کا نشانہ کیا، اور اگر میں بھاگ نکلنے میں کامیاب نہ ہو جاتا تو تم دونوں مجھے ہلاک کر دیتے۔ تمہاری اس کہانی کا ایک ایک لفظ جھوٹ ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ سردار لاکھو کو میں نہیں بلکہ تم دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو، اور اگر ہم ہتھیار نہ ڈالتے یا سردار لاکھو ہماری بات سننے سے انکار کر دیتا تو تمہاری یہ سازش کامیاب ہو چکی ہوتی، لیکن اب تم اپنے جھوٹ کے جال میں خود ہی پھنس چکے ہو۔ میں اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو نظر انداز کر کے سردار لاکھو سے مخاطب ہوا۔ سردار صحیح، سب سے پہلے تو تم اسے ہتھیار لے کر اسے نہتہ کر دو، کیونکہ اپنا پول کھلتا دیکھ کر یہ کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بندوں سے کہہ دو کہ اسے بھاگنے نہ دیں، اس کا پستول میرے پاس ہے، تم آگے کی بات کرو۔ لاکھو نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اب وہ وقفے سے اکرام کو گھور رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے کہے بغیر ہی اکرام کو گھیرے میں لے چکے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر اکرام نے ایک بار پھر زوردار لہجے میں احتجاج کیا۔ سردار صحیح اس کی باتوں کا اعتبار نہ کریں، یہ سردار شفیق کا دشمن ہے اور یہ سردار شفیق کو دھوکہ دے کر اس کے منگیتروں کو بھگا لایا ہے۔ اگر تم میری بات کا یقین نہیں تو میں سردار شفیق سے تصدیق کرا سکتا ہوں۔ اپنی بکواس بند کر خبیث انسان، ورنہ تیری زبان گدی سے کھینچ نکالوں گا۔ میری بجائے اس مرتبہ میں راج نے اکرام کو للکارا۔ وہ غصے سے بے قابو نظر آ رہا تھا۔ بدبخت خونی، تو نے پہلے سردار رفیق کو قتل کیا اور اب اس کے چھوٹے بھائی سردار شفیق کو بھی قتل کر دیا۔ اب کہہ رہا کہ وہ تیری بات کی تصدیق کرے گا۔
تو نے مجھے باپ جیسے بھائیوں سے محروم کر دیا، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میرا سچ مچ اکرام پر ٹوٹ پڑنے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا، لیکن میں اسے مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھا۔ ادھر اکرام کی حالت دیکھنے کے قابل تھی۔ وہ شاید قطع نہیں سمجھ پایا تھا کہ معراج کیا کہہ رہا ہے۔ جوش میں مت آؤ معراج، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یک لخت لاکھوں نے میری بات کاٹ دی۔ اس کے چہرے پر زلزلے کی سی کیفیت نظر آ رہی تھی۔ کیا سردار شفیق قتل ہو گیا ہے؟ یہ کب ہوا؟ کیسے ہوا؟ پھر اس نے اکرام پر نظریں جما دی۔ اس کی آنکھوں سے خون برس رہا تھا۔ صاف صاف بتاؤ، کیا یہ سچ ہے کہ تم نے سردار شفیق کو قتل کیا ہے؟ اکرام کا چہرہ یک لخت زرد پڑ گیا۔ اس نے تھوک نگل کر کچھ کہنا چاہا، لیکن میں نے اسے موقع نہیں دیا۔ اس سے کیا پوچھتے ہو سردار سائیں؟ میں بتاتا ہوں، یہ کمبخت کیا قیامت ڈھا کر آیا ہے۔ اس نے میری خالازاد بہن کو شادی سے پہلے ہی بیوہ کر دیا ہے۔ میں نے نائمہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر جذباتی لہجے میں کہا، اس نے شادی والے گھر کو ماتم گاہ بنا دیا ہے۔ یہ اس مسلوم سے زبردستی شادی کرنا چاہتا تھا۔ کل شام اس نے دھوکے سے سردار شفیق کو بے بس کر دیا اور پھر نہایت بے دردی سے اس کا گلا گھونٹ دیا۔ اس کے بعد اس نے نائمہ کو اغوا کر لیا۔ خوش قسمتی سے اس کی حرکت فوراً ہی میرے اور معراج کے علم میں آ گئی۔ ہم نے اس کا تعاقب کیا اور اس تک پہنچ گئے، لیکن اس نے نائمہ کو قتل کر دینے کی دھمکی دے کر ہمیں اپنے ساتھ یہاں تک آنے پر مجبور کر دیا۔ یہاں آنے سے پہلے ہم راستے میں اس پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن یہ موقع پاتے ہی فرار ہو گیا۔ باقی سب باتیں تمہارے علم میں ہیں۔ ہم سردار شفیق کی لاش اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں اور یہ خود بھی راستے میں اس کے قتل کا اقرار کر چکا ہے۔ یہ جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ۔ میں نے سردار شفیق کو قتل نہیں کیا، یقیناً انہی لوگوں نے اسے قتل کیا ہوگا۔ میں بالکل بے قصور ہوں، یقین کرو کہ۔ اکرام اپنی صفائی میں نہ جانے کیا کچھ کہتا، لیکن معراج نے اس کے منہ پر زوردار گھونسا رسید کر کے اس کی زبان بندی کر دی۔ اکرام غصے سے بے شک اس پر برتری رکھنے کے باوجود خود تھوکنے کے علاوہ کچھ نہ کر سکا۔ میری سنائی مربوط کہانی اور معراج کے جوش جذبے نے لاکھوں کو تقریباً ہماری سچائی کا یقین دلا دیا تھا۔ تاہم میں نے اپنے بیان کی مضبوطی میں اضافہ کرنا ضروری سمجھا کہ یہ بھی جھوٹ ہے کہ برسوں پہلے تم نے سردار شفیق کے بڑے بھائی سردار رفیق کو بھی قتل کیا تھا اور یہاں سے فرار ہو کر کراچی چلے گئے تھے اور اپنا نام اکرم سے تبدیل کر کے اکرام رکھ لیا تھا۔ انکار کرنے سے پہلے یاد رکھنا، تمہاری اس واردات کے عینی گواہ موجود ہیں جو تمہیں بآسانی شناخت کر لیں گے۔ میری بات سن کر اکرام کا چہرہ زرد پڑ گیا اور آنکھوں سے مایوسی جھلکنے لگی۔ ہاں اب بولو، کیا یہ غلط کہہ رہا ہے کہ تم وہی اکرم نہیں؟ ڈاکو نے اسے گھورتے پوچھا۔ اکرام کے پاس کوئی مناسب جواب ہوتا تو وہ بولتا۔ اس کی خاموشی نے ہماری سچائی پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے سائیں؟ لاکھوں نے پہلی مرتبہ قدر احترام آمیز لہجے میں بات کی۔ اگر تم کہو تو اسے گولی مار کر کسی کھڈے میں پھینکوا دوں۔ نہیں لاکھو سائی، اب اسے بھابھی ماں اور سردار فرحان کے حضور پیش کرنا ہے۔ وہ جو حکم دیں گے ہم اس پر خود عمل کریں گے۔ تم اسے ہمارے حوالے کر دو، ہمیں اس سے اور بھی بہت کچھ باتیں پوچھنی ہیں۔ ہم اس کے انجام کی خبر تم تک پہنچا دیں گے۔ ٹھیک ہے میرو، اس بدبخت کو ہتھکڑی پہناؤ اور سردار شفیق کے ڈیرے پر لے چلو۔ سائیں اگر تم حکم کرو تو اپنے 2 بندے تمہارے ساتھ کر دوں جو تمہیں گاؤں میں سردار کی حویلی تک پہنچا دیں۔ 1-2 دن میں خود بھی پرسہ دینے آؤں گا، ابھی تو وہاں پولیس آ چکی ہوگی۔ تم فکر نہ کرو لاکھو سائیں، اب میں اسے ہلنے نہیں دوں گا۔ اگر اس نے اب کوئی الٹی سیدھی حرکت کرنے کی کوشش کی تو اسے سیدھے سیدھے گولی مار دیں گے۔ ہم اسے 1-2 دن اسے حویلی میں رکھیں گے، پھر بھابھی ماں اور سردار فرحان کو جو حکم ہوگا اس پر عمل کریں گے۔ ہو سکتا ہے وہ اسے یہی مار پھینکنے کا حکم دے، تب تک ہمارا سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ میرے خیال میں یہی اچھا ہے۔ اب میں چلتا ہوں، میرے بندے کل صبح تم لوگوں کی خیریت معلوم کرنے آئیں گے۔ جو بھی معاملہ ہو انہیں بتا دینا۔ ہم نے حویلی پہنچ کر اکرام کو ہتھکڑی کے ذریعے ایک مضبوط ستون سے جکڑ دیا۔ سردار لاکھوں کے بندے ہتھکڑی کی چابی ہمارے حوالے کر کے جا چکے تھے۔ اکرام بے حد دل شکستہ اور پسموزہ نظر آ رہا تھا۔ بظاہر اس کے تمام کسبل ڈھیلے ہو چکے تھے۔ میں نے لاکھوں سے حاصل کردہ سردار شفیق کی بریٹا پستول کا رخ اس کی کھوپڑی کی جانب کرتے ہوئے کہا، اب بتاؤ مسٹر اکرم عرف اکرام، تمہارے کیا ارادے ہیں؟ سیدھی طرح زبان کھولو گے یا انگلی ٹیڑھی کرنا پڑے گی؟ تم میرے تمام اندازوں سے زیادہ خطرناک ثابت ہوئے ہو، اس نے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ گزشتہ کچھ عرصے کے دوران میں تم نے میری جو درگت بنائی ہے، اس کے بعد میں زندگی بھر سر اٹھا کر نہیں چل سکوں گا۔ کاش تم دشمن نہیں بلکہ دوست ہوتے۔ کام کی بات کرو اکرام، ادھر ادھر کی باتیں بہت ہو چکی ہیں۔ ہم دونوں کبھی آپس میں دوست نہیں ہو سکتے، کیونکہ حق و باطل یکجا ہو گئے تو دنیا کی تخلیق کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ میری سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ میں سچائی کی خاطر لڑ رہا ہوں۔ تمہاری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ تم جھوٹ کا دفاع کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔
ایسے میں اگر تم جیت بھی جاؤ تو تمہاری یہ فتح در حقیقت تمہاری شکست ہوگی، اور میری شکست دراصل میری فتح، کیونکہ بالآخر حق ہی فتح یاب ہوتا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں سب کچھ بتانے کو تیار ہوں، لیکن تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ اپنا مقصد پورا ہونے کے بعد تم مجھے آزاد کر دو گے۔ میں جانتا ہوں تمہیں یہ وعدہ کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا، لیکن محض اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے تم سے اقرار کروانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں وعدہ کر لیتا ہوں کہ تمہاری فراہم کردہ معلومات درست ثابت ہوئی اور ان کے ذریعے میں اپنے دوستوں کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو گیا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، لیکن یاد رکھنا اس کے بعد کبھی ہمارا آمنا سامنا ہو گیا اور تم بدستور جرم کے راستے پر گامزن نظر آئے تو میں تمہیں نیچا دکھانے کے لیے ایک بار پھر سر دھڑ کی بازی لگا دوں گا۔ میں جرم کے دلدل میں اتنا گہرا دھنس چکا ہوں کہ اب زندہ سلامت اس سے باہر نہیں نکل سکتا۔ بہرحال میں تمہیں اپنے گروہ کے ان تمام ٹھکانوں کے پتے بتا دیتا ہوں جو میرے علم میں ہیں، اور ان ٹھکانوں کی نشاندہی بھی کر دیتا ہوں جہاں ممکنہ طور پر تمہارے دوستوں کو رکھا گیا ہوگا۔ اگر تمہارے پاس کاغذ قلم ہے تو نوٹ کر لو، ورنہ ذہن نشین کر لو۔ ٹھیک ہے، تم بولنا شروع کرو، لیکن یہ یاد رکھنا تمہاری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ سچ ہونا چاہیے، ورنہ میں بھی اپنا وعدہ فراموش کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ اکرام نے مجھے اپنے گروہ کے 5 اہم ٹھکانوں کے پتوں سے تفصیلاً آگاہ کیا۔ ان 5 میں 2 ایسے تھے جہاں اکرام کے خیال میں میرے ساتھی کو رکھا گیا ہوگا۔ میرے پاس اکرام کے بیان کی تصدیق کا کوئی ذریعہ نہیں تھا سوائے اس موہوم سی امید کے کہ اپنی ذہنی و جسمانی شکست کے بعد وہ سچ بولنے کو ہی ترجیح دے گا۔ میرے علاوہ نائمہ اور معراج کو بھی اکرام کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ غور سے سن رہے تھے، تاہم انہوں نے ہماری گفتگو میں مداخلت کی کوشش نہیں کی۔ میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے، اب تم اپنے وعدے کے مطابق مجھے آزاد کر دو، اکرام نے دھیمے لہجے میں کہا۔ میں نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ ہم نے تمہیں یہاں آزاد کیا تو تم لاکھوں کے ہتھے بھی چڑھ سکتے ہو۔ ہم شام ڈھلے یہاں سے روانہ ہوں گے، تم ہمارے ساتھ چلنا، ہم راستے میں تمہیں کہیں اتار دیں گے، اس طرح ہمیں یہ بھی اطمینان رہے گا کہ تم ابھی تک ہماری طاقت میں نہیں ہو۔ جیسے تمہاری مرضی، اکرام نے نیم مردہ لہجے میں کہا۔ میں نائمہ اور معراج سے آئندہ کی حکمت عملی کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتا تھا، لہٰذا میں نے اپنے ساتھ کمرے سے باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ ہم تینوں دوسرے کمرے میں پہنچے تو معراج نے پوچھا کہ آپ کو یقین ہے کہ آپ نے اسے آزاد کر دیا تو یہ کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کرے گا؟ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اسے جو کچھ کہا ہے وہ سب سچ ہے؟ کچھ بھی ہو، مجھے اپنا وعدہ تو پورا کرنا ہی پڑے گا، میں نے کمزور لہجے میں کہا۔ معراج نے کچھ سوچتے ہوئے جیب میں ہاتھ ڈال کر غالباً سگریٹ کا پیکٹ نکالنے کی کوشش کی۔ ہاتھ جیب میں پہنچتے ہوئے بری طرح چونک پڑا۔ اوہ، چابی شاید اندر بھول گیا ہوں۔ قبل اس کے کہ ہم کچھ سوچ سکتے وہ تیزی سے کمرے کے اندر جا گھسا۔ یک لخت مجھے خیال آیا کہ کہیں ہتھکڑی کی چابی نہ کھو بیٹھا ہو، وہ چابی اگر اکرام کے ہاتھ لگ گئی تو۔ میں معراج کے تعاقب میں کمرے میں گھسنے ہی والا تھا کہ زبردست دھماکے نے میرے کان جھنجھنا دیے۔ گولی چلنے کی آواز کمرے کے اندر سے آئی تھی۔ اکرام شاید معراج سے زیادہ پھرتلا ثابت ہوا تھا۔ معزز سامعین و ناظرین، داستان ابھی جاری ہے۔